का खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है एक बार फिर नेमत इफ्तार में बज़्म उलमा सजी हुई है। लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आप भी कर सकते हैं सवाल और मुफ्तियान इकराम देंगे आपके सवालात के शरीयत मुताहरा की रोशनी में जवाबात। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तमाम अहबाब को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या सवाल है भाई? हजरत साहब सवाल ये है कि कुछ लोग नमाज के दौरान यानी कि जोहर और असर की नमाज है वहाँ पे इमाम करत नहीं करते, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो पीछे लोग खड़े होते हैं जो खुद से पढ़ रहे होते हैं, सही है, क्या उनका पढ़ना सही है? ठीक और है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज इशा के बाद फर्ज के बाद सुनते हैं और नफल पढ़ के चले जाते हैं, वितर और नफल नहीं पढ़ते, क्या वो सही करते हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये था सर, मैं अपना हाजी नसरुद्दीन का बेटा नुमान बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब आईसीयू में, उनके लिए मैं दुआ करवाने के लिए। चलें अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को शिफा दे, दुआ के लिए। किसका बेटा? आईसीयू में वालिद साहब। कौन है? जी इनके वालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि क्या सवाल, वबरकातुहू। क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो किबला डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर, आपने इस वक्त दिल की दुनिया को आबाद कर दिया, बहुत भाई मैं, शुक्रिया। अच्छा भाई साहब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ऐसे बेसिकली। नहीं, मैं डॉक्टर कादरी साहब के लिए कह रहा हूँ। डॉक्टर कादरी, अच्छा अहमद कादरी साहब। जी जी हाँ, डॉक्टर अहमद कादरी साहब जी जी, जिन्होंने अभी जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू फरमाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बहुत ताला बहुत उनके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन। सवालात हैं मेरे जी। किबला मुफ्ती साहब, अभी ये 2 दिन पहले जी। मुफ्ती सुहेल रजा अमजदी साहब ने जी। मीज़ान बैंक के हवाले से सवाल का जो जवाब इरशाद फरमाया था, जी, उसमें सवाल ये है कि अगर किसी मामले में उलमा के बीच में इल्मी इख्तिलाफ हो, अच्छा। तो अवाम के लिए इस बात का क्या हुक्म है कि क्या वो किसी एक की भी पैरवी कर लें तो उससे वो यानी उससे मसला हल हो जाएगा? ठीक है, या बिल्कुल ठीक है। और दूसरी अच्छा। चीज़ ये कि इस वक्त जैसे कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें उलमा के बड़े इल्मी मोती सुनने को मिलते हैं, तो इसमें क्या बेहतर है, क्योंकि ये असर से मगरिब का वक्त है, अब इसमें जिक्र और बाकी चीज़ों पे की अहमियत ज्यादा रहेगी या ये उलमा के इन गुफ्तगू को इस सुन के प्रोग्राम अपने की? इल्म में अच्छा इजाफा ठीक है, करें? बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह मुसाब। ये चुके इल्म दीन और वो दूसरी तरफ जिक्र अज़कार। अच्छा एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब का नंबर मिल जाएगा हमके? जी बिल्कुल मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? ये मेरा सवाल है, हम हर नमाज के बाद अत्तहियात बंद पढ़ते हैं, अत्तहियात पे पढ़ के फिर इसमें आजम पढ़ते हैं, फिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ इब्राहिम पढ़ के फिर ये सारे ये पढ़ते हैं, ये आपका अल्लाहुम्मा गलम तो नफ्सी, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ के फिर सवाल क्या है? भाई सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? बड़ा लंबा हो रहा है मामला। सवाल ये नहीं, ये दुआ जो पढ़ते हैं सही है कि नहीं है? अच्छा ठीक है भाई, बताएंगे इंशाल्लाह। जी, एक और जी। कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा एक सवाल ये है कि निकाह के टाइम पे जो शरई महर अदा किया जाता है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? शरई महर। और जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि तौबा करने के बाद इंसान में अगर बेचैनी का आलम ही रहे तो कि मेरी तौबा कबूल हुई है या नहीं, इसके बारे में बता दीजिए। तौबा करने के बाद भी इंसान अगर बेचैन रहे, ठीक है बिल्कुल ठीक है। एक और मुफ्ती साहब का नंबर चाहिए। मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? और मैं उलमा कराम को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, वालेकुम सलाम। करना है कि जी हमारे पेलिक में उन्होंने अपनी छोटन की बेटी लेकर पाली हुई है, लिहाजा आवाज कम आ रही है, आप थोड़ा क्लियर बोलें, फोन के पास से थोड़ा लाउड बोलें प्लीज। जी जी
ہماری ایک ریلیٹو ہیں، انہوں نے اپنی سوتن کی بیٹی لے کر پالی ہوئی ہے، اچھا تو اب وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہیں، اچھا، تو وہ اس بیٹی کو لے سکتی ہیں؟ بیٹی کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ سوتن کی بیٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ آج کل کچھ عورتوں کے ایام ایسے ہیں کہ وہ رات کو شب قدر کی عبادت نہیں کر سکتی، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ کون سی تسبیحات وغیرہ کریں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کون سے وظائف کریں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ ٹیلی فون پہ بات کریں بھائی. السلام علیکم. ہیلو. کرنا ہے. جی سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی دعا یاد نہیں ہوتی تو ہم اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف میں؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، جب نوافل پڑھتے ہیں تو کوئی دعا اگر یاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ مجھے پوچھنا ہے کہ والدہ بیمار ہیں اور وہ اچھا. روزے نہیں رکھ سکتی مستقل، تو ان کا فدیہ اولاد ادا کر سکتی ہے کیونکہ والدہ خود تو کچھ نہیں کماتی ہیں، ان کا کوئی سورس آف ٹھیک انکم ہے، نہیں ہے، اولاد اور کی کیا زیر کفالت. کسی کو ٹھیک ہے، بتانا بھی ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ضروری تو بہن. نہیں ہے نا کہ کسی کو بتایا جائے اور فدیہ ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے خاتون، جواب دیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے لیکن ایک طلاق کے بعد صلح ہو جائے، ٹھیک ہے. تو چند عرصہ گزرنے کے بعد وہ دوسری طلاق دے دے، اچھا تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ اچھا دوسری طلاق ہوئی ہے نا، تیسری تو نہیں ہوئی؟ نہیں دوسری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ایک طلاق کے بعد صلح ہو گئی لیکن دوسری کے بعد دوسری بول دی اس نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد. مفتی صاحب لیکن وہ بتائیں گے. بالکل. پلیز مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں لیکن ان میں کوئی میاں بیوی کا ریلیشن بھی نہ ہو سال 2 سال سے، او ہو اچھا. تو کیا اس صورت میں اچھا تو نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں جبکہ دوسری طلاق کا واقعہ ہو چکا ہے، یہ بتایا آپ نے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. جی ریلیشن نہ ہو آپس میں. اچھا ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال ہے کہ وعدہ خلافی کا کفارہ کیا ہوگا؟ وعدہ خلافی کا کفارہ. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ عید کی نماز عورتوں پر فرض ہے، عید کی نماز عورتیں گھروں میں پڑھے یا کیا کریں؟ عید کی نماز. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس میں کیا دعائیں پڑھیں اور کس طرح وہ کریں؟ شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی لاسٹ کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کلیئر بولیں گی؟ جی اب بولیں. ہیلو. اچھا یہ اسماعیل بھائی لاسٹ کال لیں گے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ پوچھئے نا بہن، سوال پوچھئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بابا جو ہیں وہ 3 مہینے پہلے فوت ہو گئے ہیں. اچھا. تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 4 سے 5 ہوا ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، فوت ہوتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے اور پھر خود وہ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی طور پہ کہ سب کہتے ہیں کہ شہادت کی موت ہے، تو کائنڈلی بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے دیں گے جوابات. اور میں اپنے ناظرین سے، اپنے کالر سے، مفتی صاحب کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ جتنا محدود وقت ہوتا ہے ہم اتنی کالز اور اتنے ہی سوالات کر سکتے ہیں کہ جن کے جوابات ہم بآسانی دے سکیں. تو اس لیے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہوں گے آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے جمع شدہ سوالات کے تمام تر جوابات اس وقت کے بعد. رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان. جی جتنے سوالات آپ نے کالز کے ذریعے کیے لائیو ٹرانسمیشن میں، ان کے جوابات مفتیان کرام دیں گے یکے بعد دیگرے. مفتی صاحب شروع کریں. اچھا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اور بھی کالز ہیں اور ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم اتنی کالز لیتے ہیں. قبلہ علامہ صاحب کی بھی سختی ہوتی ہے
کہ بھائی اتنی کالز لو جتنے ہم جوابات دے سکیں. یہ صحیح بات ہے بالکل, ٹھیک یہ ہے, تو پیمانہ ہم ہونا کوشش کرتے ہیں کہ سب کے آنسرز ہو جائیں. ہو جائیں. ٹھیک بڑی مشکل سے دھکا لگا لگا کے کالوں کو روکتے ہیں. ہاں کیونکہ ابھی علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہ تو مغرب ہمارے تک چیف کالز صاحب رہیں. تو چاہتے ہیں نہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ تو مغرب تک جی جی تو شام تک ختم ہی نہ کالیں تو سدا باہر چلتی ہے. سدا باہر نہیں, وہ آپ سے محبت اتنی ہے نا لوگوں کو, تو آپ کو دیکھ کر فون ملاتے ہیں. جی وہ سب بسم اللہ. بہن نے یہ سوال پوچھا کہ بیمار ہیں, روزے نہیں رکھ سک رہی اور غالباً ان کو السر ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات کے السر زیادہ ہونا, کم ہو تو مسئلہ نہیں, زیادہ ہو تو ذرا سی بھی بھوک لگے تو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے شدید, اور بعض اوقات برداشت سے باہر ہوتی ہے. تو آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں, اگر آپ کو زیادہ تکلیف, دیکھیں ہلکی پھلکی تکلیف ہے تو اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. زیادہ تکلیف ہے اور یہ تکلیف دائمی طور پر فی الحال لگی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, تو آپ روزہ پھر چھوڑ سکتی ہیں, اور اس کے بدلے میں آپ فدیہ دے سکتی ہیں. ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائیں, اتنی رقم دے دیں, یعنی تقریباً 100 روپے, کم از کم 125 روپے. اچھا اب اگر آپ بالفرض صحیح ہو گئی, اللہ کرے آپ علاج کروائیں صحیح ہو جائیں, تو وہ فدیہ ساقط ہو جائے گا, پھر آپ کو قضا کرنی ہوگی. دوسرا سوال ہے, کچھ لوگ کہیں پر کوئی مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ایڈمیشن فیس لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی کرو تو جرمانہ بھی لیتے ہیں. دیکھیں ایڈمیشن فیس جو لی جاتی ہے وہ جو یوں سمجھ دیجئے کہ مدرسے کا نظم و نسق ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے, انتظام کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں, اخراجات وغیرہ ہیں, تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جرمانے نہ لگائے جائیں تو وہ بچے چھٹیاں بہت کرتے ہیں. جرمانہ اب مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو لال بتی ہوتی ہے نا, ریڈ لائٹ ہوتی ہے, تو کوئی اس کا خیال نہیں کرتا, لیکن آپ ان ممالک میں چلے جائیں تو جیسے یلو لائٹ ہوتی ہے تو سب رک جاتے ہیں. کیوں بھائی, ان کو پتہ ہے جرمانہ ہے, اور جرمانہ نہیں بھرا تو فائن ڈبل ہو جائے گا, ڈبل سے ٹریبل ہو جائے گا, جان نہیں چھوٹنی. تو اسی لیے تھوڑا سا فائن لگاتے ہیں تاکہ بچہ چھٹیاں نہ کرے, تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے بھائی نے کہا وسوسے بہت آتے ہیں, تو آپ وسوسے نہ نہیں دیا کریں, جب بھی وسوسے آئیں ذہن کو کسی اور طرف منتقل کریں. دوسرا یہ کہ وسوسے آئیں تو یہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے ہے, وضو کریں, یعنی آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے نا, آگ کو پانی بجھا دیتا ہے, وضو کریں, انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا کریں. افطار میں سوتی رہ گئیں تو 10 منٹ کے بعد آنکھ کھلی تو کیا روزے پر اثر پڑا؟ دیکھیں افطار میں ویسے دیر کرنا اچھا نہیں ہے. فرمائے کہ اوروں کے اور تمہارے روزوں میں فرق یہ ہے, یعنی فرمائے کہ تم جو ہے بھلائی پر رہو گے اس وقت تک جب تک تم افطار میں جلدی کرو گے. جیسے ہی سورج غروب ہو گیا ٹھیک ہے افطار کر لینا چاہیے, لیکن چونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا, آپ سوتی رہ گئیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. علامہ یہ بہن نے پوچھا ہے کہ میرے روزے چھوٹ گئے ہیں اور شوال کے روزے میں رکھنا چاہتی ہوں, تو کیا ماہواری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے اور شوال کے روزے رکھ کر دونوں کام ہو جائیں گے میرے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شوال کے روزے آپ کو الگ رکھنے پڑیں گے, اور یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں جتنے بھی چھوٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ تعداد بڑھ جاتی ہے, چھوٹے ہوئے روزے مثال کے طور پہ 10 ہو جاتے ہیں شوال کے, تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ برابر بھی کیوں نہ ہو, روزوں کے اندر تعیین ضروری ہے. جو روزہ آپ کا چھوٹا ہوا ہے اس میں آپ تعیین کریں گی کہ میرا فلان روزہ چھوٹا ہوا ہے, اور چونکہ آپ کا چھوٹا ہوا روزہ وہ پہلے لازم و ضروری ہے, سب سے پہلے آپ ان کو ادا کریں. اس کے بعد اگر شوال کے روزے آپ رکھتی ہیں تو نور علی نور ہے, لیکن دونوں الگ رکھنے پڑیں گے, ایک ہی نیت کے اندر دونوں نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بہن نے کہا کہ کھلونے وغیرہ, ٹوائز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, بھالو پڑے ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے نماز پڑھنا, تو دیکھیں سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ بھالو کی تصویر ہو یا ویسے تصویر ہو جو مثال کے طور پہ پرنٹڈ ہوتی ہے, تصویر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. ان بھالو وغیرہ کمرے میں پڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, پیچھے آگے پڑے ہوں, لیکن سامنے تصویر رکھ کے نمازیں نہیں ہوتی ہے. وہ تلاوت کا بھی پوچھا ہو, تلاوت کیا تلاوت کرتی ہیں؟ روم میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں تلاوت کر سکتی ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, وہ بھی ان کو سامنے رکھ کے. پیچھے کہیں پڑے ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر بارہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہے, اور بھابھی اور بچے مجھے بڑے یاد آتے ہیں اور ان سے میں ملنا چاہتی ہوں, لیکن بھائی مجھے ملنے نہیں دیتا ہے, تو بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے اچھے تعلقات ہیں گھر والوں سے, بھائی سے نہیں ہے. وہی نا, بھائی سے تعلق جوڑتی ہو تو والدین اور وہ دوسرے بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں, اور چونکہ ان کے جو بچے وغیرہ ہیں ان سے میں تعلق رکھنا چاہتی ہوں تو بھائی ناراض ہوتا ہے میرا. بھائی کے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ناراض ہوتا ہے, بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہے اور بھائی سے ملتی ہوں, تو مصنف نے اس کے اندر شامل کیا کہ
والدین بھی ناراض ہوتے ہیں. تو بہرحال کسی صورت کے اندر والدین کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کسی کے ملنے پر ناراض ہوں اور قطع تعلق پر خوش ہوں. یعنی یہ تو آپ ایک حرام کام پر ترغیب دے رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ سے جتنا ہو سکے آپ کم سے کم سلام دعا رکھیں, قطع نہ کریں. بہت زیادہ کلوزنگ نہیں کر سکتے, خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے تو نہ کریں, لیکن قطع کا جرم جو ہے نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کر دیتی ہیں سلام, سامنے قطع کرتے ہیں تو وہ ان پر گناہ ہوگا, آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں. پوچھا حضرت علی سید ہے, بالکل سید ہے. حضرت علی ہاشمی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں اور آپ سیدوں کے سردار ہیں. اور حضرت علی کی اولادوں سے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے نا, کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو اولادیں بالکل براہ راست حضرت علی کی اولادیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ بنو ہاشم کی وجہ سے سیدوں کے بعد سب سے زیادہ رتبہ دیا جاتا ہے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یعنی عام طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو یعنی اولاد پاک ہے, یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اولاد ہے تو ان سے جو آگے بڑھ رہی تو ان کو ہم سید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سید کا معنی یہ ہوتا ہے آقا. اچھا, اسی طریقے سے یعنی سعودی عرب میں اور بعض یعنی جو ممالک ہیں گلف کنٹریز ہیں تو وہاں پر سید جو ہے محترم کو کہتے ہیں. سید کو نہیں کہتے جو ہم سمجھ رہے ہیں, وہ شریف کہتے ہیں. پکارنے کے وہ شریف کہتے ہیں سید کو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنی ہاشم سے ہیں, حضرت علی ہو گئے, حضرت عباس ہو گئے, حضرت جو ہے وہ یعنی اس کے علاوہ عقیل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب بنو ہاشم سے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی اولاد بھی بنو ہاشم سے کہلائیں گے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وائف سے اولاد ہیں تو وہ بنو ہاشم سے کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس میں کوئی وہ اصل نہیں ہے, خواہ وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا, نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نامحرم کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ لیکن دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, غیر محرم کو سلام کر سکتے ہیں, خواہ سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے خواتین کو خاص طور پر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں گی تو جس کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ فوراً مائل ہونے کی کوشش کرے گا کہ اس خاتون نے مجھے سلام کیا ہے, 10 بندوں سے کہے گا الامان والحفیظ. ہاں, کہیں پر آفیسز میں ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ سلام کرنے سے اچھا تاثر ہوتا ہے اور سلام کرنا پڑتا ہے تو وہاں کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر نہیں کر سکتے. ایسے مقام سے بچنا. جی, بلکہ خواتین کو ایک حکم اور بھی ہے کہ اگر گھر میں ہے, کوئی اور نہیں, کسی اجنبی نے دستک دی, اب اس سے بات کرنی ہے, یا خواتین کہیں پر یعنی کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے گئیں, کوئی عمل مجبوری کہیں ڈاکٹر کے پاس گئیں, تو بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. فرمایا کہ ایسی لجا کر بات نہ کی جائے, لبھا کر بات نہ کی جائے کہ جس کے دل میں مرض ہو, اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے. یہ کتنا لطیف اشارہ ہے. تو لہٰذا کرخت الفاظ میں سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی لالچ, کوئی اندیشہ, کوئی یعنی اس معاملے میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بری بات اس کے دل میں نہ آنے پائے. جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سمجھ رہے ہیں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا تو سعودیہ میں جو ہے وہ یا دبئی میں ایک دن پہلے ہوتا ہے شب قدر بھی, اور یہاں پر ایک دن بات ہے. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جہاں پر پہلے 27ویں شب آئے گی ان کے حق میں وہی 27ویں شب ہوگی, اور جہاں پر بعد میں 27ویں شب آئے گی تو ان کے حق میں وہی 27ویں شب ہوگی. وہ ساری برکتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اب رہی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ شب قدر تو قرآن تو ایک ہی شب میں نازل ہوا, تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے کہ وہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے جو پہلے کر چکے ہیں, جن کے پہلے ہو چکی اور آج ہمارے یہاں ہیں, اور ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے. قرآن آج نازل تو نہیں ہو رہا, قرآن تو نازل ہو چکا یک بارگی لیلۃ القدر میں. یہ تو نزول قرآن کی یاد کے اندر ہم منا رہے ہیں, وہ تو یک بارگی نہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ شب قدر کی جو برکتیں میں اسی طرف جا رہا ہوں, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو نازل ایک مرتبہ ہو چکا, باقی رہی شب قدر کی برکات. تو وہ سب نے فرمایا کہ جہاں جہاں برکات ہوگی, مثال کے طور پہ مفتی صاحب کچھ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات ہوتے ہیں اور سحری کا وقت ہوتا ہے, سحری کے وقت کی فضیلت ہے. اب بولے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہاں تو سحری کا اور وقت ہے, یہاں سحری کا اور وقت ہے. یو ایس اے میں یہاں 12 گھنٹے کا فرق ہے, 12 گھنٹے کا فرق ہے. اب جہاں پر جو وقت ہوگا وہ وہی وقت معتبر ہوگا.
دوسرا قرآن ایک بار ہی میرے بھائی نازل ہوا، یہ نہیں کہ اس سال کو دبئی میں نازل ہو رہا ہے، یہاں نازل ہو رہا ہے، اس کا نزول کا جشن مناتے ہیں اور اس کی یاد مناتے ہیں کہ نزول قرآن کی یہ رات ہے۔ بالکل ٹھیک جی وہ سب ڈائیورس ہو جائے تو حق مہر فوری ادا کریں، حق مہر ویسے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، حق مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معجل اور غیر معجل۔ غیر معجل کو معجل حمزہ سے بھی کہتے ہیں۔ معجل فوری ہے اور عورت اسے روک بھی سکتی ہے، اور غیر معجل یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر کر لیا جائے، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس نے ڈائیورس دے دی تو وہ مہر فوراً مؤکد ہو جاتا ہے، اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ مجھے فالج کی بیماری ہے اور میں فدیہ ادا کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں؟ تو بالکل صحیح کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ دوسرا بھائی نے پوچھا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ لوگ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں ہمارا احناف کا یہی مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے، وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو جس میں آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ سورت ملانی ہے، ہاں باقی تسبیحات و التحیات جو کلمات ہیں وہ آپ پڑھیں گے، قراءت امام کے پیچھے نہیں ہوگی، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مسجد کے اندر فرائض پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وطر اور نفل نہیں پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو دیکھیں بھائی وہ گھر جا کے پڑھتے ہوں گے، تہجد کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا علامہ صاحب، بدگمان تو نہیں ہونا چاہیے نا، وہ گھر جا کے، اور وطر کا حکم بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے جو تہجد پڑھتے ہیں تو وطر کے ساتھ، تہجد کے ساتھ جو ہے نا وطر پڑھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہو اگر کسی مسئلے کے اوپر، جیسے مفتی صاحب نے کل مسئلہ بتایا کہ بینک کے اندر جاب کرنا، دیکھیں اس کے اندر اصول یہی ہے کہ جس عالم دین کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہے اور جس چیز پر آپ کا دل مطمئن ہے آپ اسی کو اختیار کر لیں۔ اختلاف و امتی رحمت انہی چیزوں پر ہے، فروعی مسائل پر، اصول پر تو اختلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے، اصول پر اختلاف کرنا بنیاد ظاہر ہے۔ یہ جو فروعی مسائل ہیں، کوئی اسلامی بینکنگ کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی مثال کے طور پہ تقوی کا پیروکار ہوتا ہے، کوئی فتوے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کا دل جس چیز پر مانتا ہے، اور جس مفتی منیب الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے آپ اسی کے فتوے پر عمل کریں۔ ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں علامہ صاحب کہ آپ کا کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے علامہ صاحب، میں ایک بات کہوں گا آپ کی اجازت سے، کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں نا اسی کو فالو کریں، ایسا نہیں کہ ایک بات میں مجھے کر رہے ہیں دوسری بات میں مطلب کہ فتوے کے لیے کسی کو بھی فالو کر لیا۔ اچھا میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات، بس اس وقت ایک بار رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان۔ جی جتنے سوالات آپ نے کالز کے ذریعے کیے لائیو ٹرانسمیشن میں، ان کے جوابات مفتیان کرام دیں گے یکے بعد دیگرے۔ مفتی صاحب شروع کریں۔ اچھا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اور بھی کالز ہیں اور ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم اتنی کالز لیتے ہیں، قبلہ علامہ صاحب کی بھی سختی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی کالز لو جتنے ہم جوابات دے سکیں۔ یہ صحیح بات ہے، بالکل یہ پیمانہ ہونا چاہیے، کوشش کرتے ہیں کہ سب کے آنسرز ہو جائیں۔ بڑی مشکل سے دھکا لگا لگا کے کالوں کو روکتے ہیں، کیونکہ ابھی علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہ تو مغرب تک کالز رہیں گے۔ نہیں اگر آپ اجازت دیں تو یہ تو مغرب تک کالز، جی تو شام تک ختم ہی نہ کالیں تو سدا باہر چلتی ہے، سدا باہر۔ نہیں وہ آپ سے محبت اتنی ہے نا لوگوں کو، تو آپ کو دیکھ کر فون ملاتے ہیں۔ جی وہ سب بسم اللہ۔ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ بیمار ہیں، روزے نہیں رکھ سک رہی اور غالباً ان کو السر ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کے السر زیادہ ہونا، کم ہو تو مسئلہ نہیں، زیادہ ہو تو ذرا سی بھی بھوک لگے تو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے شدید، اور بعض اوقات برداشت سے باہر ہوتی ہے، تو آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ تکلیف، دیکھیں ہلکی پھلکی تکلیف ہے تو اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ تکلیف ہے اور یہ تکلیف دائمی طور پر فی الحال لگی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ روزہ پھر چھوڑ سکتی ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ فدیہ دے سکتی ہیں۔ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائیں یا اتنی رقم دے دیں، یعنی تقریباً 100 روپے، کم از کم 125 روپے۔ اچھا اب اگر آپ بالفرض صحیح ہو گئی، اللہ کرے آپ علاج کروائیں صحیح ہو جائیں، تو وہ فدیہ ساکت ہو جائے گا، پھر آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، کچھ لوگ کہیں پر کوئی مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ایڈمیشن فیس لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی کر دو جرمانہ بھی لیتے ہیں،
دیکھیں ایڈمیشن فیس جو لی جاتی ہے وہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ مدرسے کا نظم و نسق ہے اس کو سنبھالنے کے لیے انتظام کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں اخراجات وغیرہ ہیں تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جرمانے نہ لگائے جائیں تو وہ بچے چھٹیاں بہت کرتے ہیں جرمانہ. اب مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو لال بتی ہوتی ہے نا ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو کوئی اس کا خیال نہیں کرتا, لیکن آپ ان ممالک میں چلے جائیں تو جیسے ہی یلو لائٹ ہوتی ہے تو سب رک جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کو پتہ ہے جرمانہ ہے, اور جرمانہ نہیں بھرا تو فائن ڈبل ہو جائے گا, ڈبل سے ٹریبل ہو جائے گا, جان نہیں چھوٹنی. تو اسی تھوڑا سا فائن لگاتے ہیں تاکہ بچہ چھٹیاں نہ کرے, تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے بھائی نے کہا وسوسے بہت آتے ہیں تو آپ وسوسے نہ نہیں دیا کریں. جب بھی وسوسے آئیں ذہن کو کسی اور طرف منتقل کریں. دوسرا یہ کہ وسوسے آئیں تو یہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے ہے, وضو کریں, یعنی آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے نا, آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. وضو کریں انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا کریں. افطار میں سوتی رہ گئیں تو 10 منٹ کے بعد آنکھ کھلی تو کیا روزے پر اثر پڑا؟ دیکھیں افطار میں ویسے دیر کرنا اچھا نہیں ہے. فرمائے کہ اوروں کے اور تمہارے روزوں میں فرق یہ ہے, یعنی فرمائے کہ تم جو ہے بھلائی پر رہو گے اس وقت تک جب تک تم افطار میں جلدی کرو گے. جیسے سورج غروب ہو گیا ٹھیک ہے افطار کر لینا چاہیے, لیکن چونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا, آپ سوتی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ یہ بہن نے پوچھا ہے کہ میرے روزے چھوٹ گئے ہیں اور شوال کے روزے میں رکھنا چاہتی ہوں, تو کیا ماہواری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے اور شوال کے روزے رکھ کر دونوں کام ہو جائیں گے میرے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شوال کے روزے آپ کو الگ رکھنے پڑیں گے, اور یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں جتنے بھی چھوٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ تعداد بڑھ جاتی ہے, چھوٹے ہوئے روزے مثال کے طور پہ 10 ہو جاتے ہیں شوال کے. تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ برابر بھی کیوں نہ ہو, روزوں کے اندر تعیین ضروری ہے. جو روزہ آپ کا چھوٹا ہوا ہے اس میں آپ تعیین کریں گی کہ میرا فلان روزہ چھوٹا ہوا ہے, اور چونکہ آپ کا چھوٹا ہوا روزہ وہ پہلے لازم و ضروری ہے, سب سے پہلے آپ ان کو ادا کریں. اس کے بعد اگر شوال کے روزے آپ رکھتی ہیں تو نور علی نور ہے, لیکن دونوں الگ رکھنے پڑیں گے, ایک ہی نیت کے اندر دونوں نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بہن نے کہا کہ کھلونے وغیرہ ٹوائز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, بھالو پڑے ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے نماز پڑھنا. تو دیکھیں سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ بھالو کی تصویر ہو یا ویسے تصویر ہو جو مثال کے طور پہ پرنٹڈ ہوتی ہے. تصویر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. ان بھالو وغیرہ کمرے میں پڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, پیچھے آگے پڑے ہوں, لیکن سامنے تصویر رکھ کے نمازیں نہیں ہوتی ہے. وہ تلاوت کا بھی پوچھا نا, تلاوت کیا کہ تلاوت کرتی روم میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں تلاوت کر سکتی ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, وہ بھی ان کو سامنے رکھ کے. پیچھے کہیں پڑے ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر بہرحال نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہے اور بھابھی اور بچے مجھے بڑے یاد آتے ہیں اور ان سے میں ملنا چاہتی ہوں, لیکن بھائی مجھے ملنے نہیں دیتا ہے. تو بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے اچھے تعلقات ہیں گھر والوں سے, بھائی سے نہیں ہے. وہی نا, بھائی سے تعلق جوڑتی ہو تو والدین اور وہ دوسرے بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کے جو بچے وغیرہ ہیں ان سے میں تعلق رکھنا چاہتی ہوں تو بھائی ناراض ہوتا ہے میرا. بھائی کے یہ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ناراض ہوتا ہے, بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہے اور بھائی سے ملتی ہوں, تو مصنف نے اس کے اندر شامل کیا کہ والدین بھی ناراض ہوتے ہیں. تو بہرحال کسی صورت کے اندر والدین کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کسی کے ملنے پر ناراض ہوں اور قطع تعلق پر خوش ہوں. یعنی یہ تو آپ ایک حرام کام پر ترغیب دے رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ سے جتنا ہو سکے آپ کم سے کم سلام دعا رکھیں, قطع نہ کریں. بہت زیادہ کلوزنگ نہیں کر سکتے, خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے تو نہ کریں, لیکن قطع کا جرم جو ہے نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کر دیتی ہیں سلام, سامنے قطع کرتے ہیں تو وہ ان پر گناہ ہوگا, آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں. حضرت علی سید ہے, بالکل سید ہے. حضرت علی ہاشمی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں اور آپ سیدوں کے سردار ہیں. اور حضرت علی کی اولادوں سے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے نا, کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو اولادیں بالکل براہ راست حضرت علی کی اولادیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ بنو ہاشم کی وجہ سے سیدوں کے بعد سب سے زیادہ رتبہ دیا جاتا ہے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یعنی عام طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو یعنی اولاد پاک ہے, یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اولاد ہے تو ان سے جو آگے بڑھ رہی تو ان کو ہم سید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سید کا معنی یہ ہوتا ہے آقا. اچھا اسی طریقے سے یعنی سعودی عرب میں اور بعض یعنی جو ممالک ہیں گلف کنٹریز ہیں تو وہاں پر سید جو ہے محترم کو کہتے ہیں,
سید سید کو نہیں کہتے جو ہم ہاں سمجھ ٹھیک، رہے وہ ہیں، اب وہ سید، شریف کہتے ہیں، ہاں پکارنے کے لیے، وہ شریف کہتے ہیں سید کو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنی ہاشم سے ہیں، حضرت علی ہو گئے، حضرت عباس ہو گئے، حضرت جو ہے وہ یعنی اس کے علاوہ عقیل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بنو ہاشم سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی اولاد بھی بنو ہاشم سے کہلائیں گے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وائف سے اولاد ہیں تو وہ بنو ہاشم سے کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی وہ اصل نہیں ہے، خواہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نامحرم کو دیکھنا نہیں چاہیے لیکن دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی غیر محرم کو سلام کر سکتے ہیں؟ خواہ سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے خواتین کو خاص طور پر، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں گی تو جس کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ فوراً مائل ہونے کی کوشش کرے گا کہ اس خاتون نے مجھے سلام کیا ہے، 10 بندوں سے کہے گا المان والحفیظ۔ ہاں کہیں پر آفیسز میں ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ سلام کرنے سے اچھا تاثر ہوتا ہے اور سلام کرنا پڑتا ہے تو وہاں کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر نہیں کر سکتے، ایسے مقام سے بچنا۔ جی بلکہ خواتین کو ایک حکم اور بھی ہے کہ اگر گھر میں ہے کوئی اور نہیں، کسی اجنبی نے دستک دی، اب اس سے بات کرنی ہے، یا خواتین کہیں پر یعنی کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے گئیں، کوئی عامل مجبوری کہیں ڈاکٹر کے پاس گئیں، تو بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فرمایا کہ ایسی لجا کر بات نہ کی جائے، لبھا کر بات نہ کی جائے کہ جس کے دل میں مرض ہو، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے۔ یہ کتنا لطیف اشارہ ہے، تو لہٰذا کرخت الفاظ میں سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی لالچ، کوئی اندیشہ، کوئی یعنی اس معاملے میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بری بات اس کے دل میں نہ آنے پائے۔ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سمجھ رہے ہیں۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا، تو سعودیہ میں جو ہے وہ یا دبئی میں ایک دن پہلے ہوتا ہے شب قدر بھی، اور یہاں پر ایک دن بات ہے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جہاں پر پہلے 27ویں شب آئے گی ان کے حق میں وہی 27ویں شب ہوگی، اور جہاں پر بعد میں 27ویں شب آئے گی تو ان کے حق میں وہی 27ویں شب ہوگی، وہ ساری برکتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ شب قدر تو قرآن تو ایک ہی شب میں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے کہ وہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے جو پہلے کر چکے ہیں، جن کے پہلے ہو چکی اور آج ہمارے یہاں ہیں، اور ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ مصحف کہ قرآن آج نازل تو نہیں ہو رہا، قرآن تو نازل ہو چکا یک بارگی لیلۃ القدر میں، یہ تو نزول قرآن کی یاد کے اندر ہم منا رہے ہیں، وہ تو یک بارگی ایک ہی بات۔ کہنے کا مقصد یہ کہ شب قدر کی جو برکتیں ہیں، میں اسی طرف جا رہا ہوں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو نازل ایک مرتبہ ہو چکا، باقی رہی شب قدر کی برکات، تو وہ سب نے فرمایا کہ جہاں جہاں برکات ہوگی، مثال کے طور پہ مفتی صاحب کچھ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات ہوتے ہیں، اور سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کے وقت کی فضیلت ہے۔ اب بولے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو سحری کا اور وقت ہے، یہاں سحری کا اور وقت ہے، یو ایس اے میں یہاں 12 گھنٹے کا فرق ہے، 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب جہاں پر جو وقت ہوگا وہ وہی وقت معتبر ہوگا۔ دوسرا قرآن ایک بار ہی میرے بھائی نازل ہوا، یہ نہیں کہ اس سال کو دبئی میں نازل ہو رہا ہے، یہاں نازل ہو رہا ہے، اس کا نزول کا جشن مناتے ہیں اور اس کی یاد مناتے ہیں کہ نزول قرآن کی یہ رات ہے۔ بالکل ٹھیک جی وہ سب ڈائیورس ہو جائے تو حق مہر فوری ادا کریں، حق مہر ویسے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اچھا حق مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معجل اور غیر معجل۔ غیر معجل کو معجل حمزہ سے بھی کہتے ہیں، معجل فوری ہے اور عورت اسے روک بھی سکتی ہے، اور غیر معجل یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر کر لیا جائے، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس سے ڈائیورس دے دی تو وہ مہر فوراً مؤکد ہو جاتا ہے، اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ مجھے فالج کی بیماری ہے اور میں فدیہ ادا کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، تو بالکل صحیح کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ دوسرا بھائی نے پوچھا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ لوگ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں ہمارا احناف کا یہی مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے، وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو جس میں آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ سورت ملانی ہے، ہاں باقی تسبیحات و اتحیات جو کلمات ہیں وہ آپ پڑھیں گے، قرات امام کے پیچھے نہیں ہوگی، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مسجد کے اندر فرائض پڑھتے ہیں
اور اس کے بعد وطر اور نفل نہیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں تو دیکھیں بھائی وہ گھر جا کے پڑھتے ہوں گے تہجد کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. میں بھی یہی سوچ رہا اللہ سے بدگمان تو نہیں ہونا چاہیے نا وہ گھر جا کے اور وطر کا حکم بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے جو تہجد پڑھتے ہیں تو وطر کے ساتھ تہجد کے ساتھ جو ہے نا وطر پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہے بالکل ایسا. کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہو اگر کسی مسئلے کے اوپر جیسے مفتی صاحب نے کل مسئلہ بتایا کہ بینک کے اندر جاب کرنا. دیکھیں اس کے اندر اصول یہی ہے کہ جس عالم دین کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہے اور جس چیز پر آپ کا دل مطمئن ہے آپ اسی کو اختیار کر لیں. اختلاف امتی رحمت انہی چیزوں پر ہے فروعی مسائل پر. اصول پر تو اختلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے. اصول پر اختلاف کرنا یہ جو فروعی مسائل ہیں کوئی اسلامی بینکنگ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے کوئی مثال کے طور پہ تقوی کا پیروکار ہوتا ہے کوئی فتوے پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا دل جس چیز پر مانتا ہے اور جس مفتی منیب الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے وہ صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے آپ اسی کے فتوے پر عمل کریں. ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں علامہ صاحب کہ آپ کا کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں. ہاں اتنا ضرور ہے علامہ صاحب میں ایک بات کہوں گا آپ کی اجازت سے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں نا اسی کو فالو کریں. ایسا نہیں کہ ایک بات میں مجھے کر رہے ہیں دوسری بات میں مطلب کہ فتوے کے لیے کسی کو بھی فالو کر لیا. اچھا میں ایک بریک لوں گا بریک کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات بس اس وقت ایک بار خزینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان